कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। हिकमत है मुसलमान तेरा गुमशुदा खजाना, पाले इसे जहां मिले इसको न तू गवाना, पाले इसे जहां मिले इसको न तू गवाना। मदनी मुज़ाकरे में तो सीखने सिखाने को तो बिल्कुल जो पीर साहब की जितनी बातें भी हैं सारी सीखने सिखाने की हैं। हर बात में हमारे लिए तरबियत होती है। यहाँ पर जो मदनी मुज़ाकरे में एक्चुअली एक तरबियत होती है, एक रूहानियत मिलती है। हज़रत साहब यहाँ पर हैं, हज़रत साहब एक बड़ी हस्ती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दुनियावी हिसाब से भी और दीनी हिसाब से भी। मैं कहता हूँ कि तंजीम तो हमने सीखी हुई नहीं थी, बस वैसे ही हम दावत इस्लामी वाले कहते थे, लेकिन जब से इधर मदनी काफ़िला कोर्स में आए हैं तो इधर आके हमारी आंखें खुली हैं। हमें पता चला है कि तंजीम क्या है, दावत इस्लामी क्या चीज़ है, दावत इस्लामी का असल मकसद क्या है, दावत इस्लामी का स्ट्रक्चर क्या है, अमीर अहले सुन्नत की क्या सोच है। नेक बनने के हवाले से जो तरबियत की जाती है, अपने गुनाहों से तौबा और नमाज़ों की हिफाजत, नमाज़ों का इल्म, इस तरह यानी मसाइल और इसकी यानी कि फ़िज़ान मदीना में ही यही सब कुछ रहा है, और इसके अलावा और मिसाल नहीं मिल सकती है। मदनी मुज़ाकरे में बैठते ना माशाल्लाह शुरू से लेके एंड तक जो ना सीखने हुई कुछ ना कुछ मिलता रहता है। कभी नमाज के बारे में, कभी फ़र्ज़ उलूम के बारे में, कुछ ना कुछ अपने आप को तब्दील करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ इधर से सीख के जाएं। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और एक सोहबत जब अच्छी होती है तो उसका असर भी आता है। मैं तो सिर्फ मदनी मुज़ाकरे में एक ही चीज़ देखता रहा हूँ, सिर्फ पीर साहब की मुस्कुराहट देखता रहा हूँ दूर से। यहाँ पे मुझे आगे पता चला कि एक्चुअली मुसलमान है क्या, इस्लाम क्या है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती क्या थे, वो उनकी ज़िंदगी कुरान बताती है, वो हमारे लिए नमूना है, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी छोड़ दी। मदनी मुज़ाकरा एक ऐसी चीज़ है यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमारी तरबियत होती है। सुनने वाले नाजरीन को भी मैं ये पैगाम दूंगा, अगर आप चाहते हैं ना कि हमारी औलाद की, हमारी नस्लों की सही तरबियत हो, तो यकीन करें अपनी आल को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को ना, घर वालों को मदनी मुज़ाकरे में मदनी चैनल के सामने बिठा दें। फिर यहाँ पर जो है हमें सुन्नत की तरफ राग़िब किया जाता है। ये जो अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है ना, यकीन करें इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की मोहब्बत और अल्लाह पाक की मोहब्बत जो है दोनों में इजाफा होता है। सहाबा कराम की मोहब्बत, औलिया कराम की, आला हज़रत के बारे में यहाँ पर हमें पता चला। इससे पहले आला हज़रत के बारे में मालूम नहीं था। इसी तरह फूल कब्र पर फूल डालने के हवाले से, अगर आपको कोई कहे कि भाई मेरी तरफ से आप कब्र पर फूल डाल दें, तो इसके बारे में पीर साहब ने फरमाया कि अगर कोई और दे फूल के ये मेरे रिश्तेदार की कब्र पर, फलां कब्र पर जाकर डालने हैं फूल, तो इसके बारे में पीर साहब ने फरमाया कि अगर उसकी तरफ से इजाज़त हो तब तो डाल दे, तो कोई हरज नहीं है। अगर उसकी तरफ से कोई इजाज़त ना हो तो फिर आपने उस बारे में एहतियात करनी है कि आपने उसी कब्र पर डालने और अतराफ़ में नहीं डालने। हुस्न अखलाक ये है कि अगर आप खुद से डाल रहे हैं तो दीगर कब्रों पर भी डाल दें, ये भी सीखने को मिला। कब्र के ऊपर यानी कि सब्ज़ चीज़ जो भी है आप रखें, उसका यानी कि वो जिक्र करती हैं, कब्र वाले को राहत मिलती है इससे। आज जैसे कि इज्तिमा के बारे में हमें सीखने को मिला है। मैं अभी ज़हरी हुलिये में हूँ ना, हफ्ता भर इज्तिमा है, ये उसी की बरकत है। उससे पहले मैं पेंटे पहनता था, हाथ में कड़े थे, चैने थी, लेकिन एक इस्लामी भाई मुल्तान से आए हुए थे, उन्होंने इज्तिमा की दावत दी, मैं इज्तिमा में आया, उसके बाद लम्हा ब लम्हा हम चेंज होते गए। आज मुझे पता चला कि जो 12 दीनी काम है उसमें से जो सबसे पहला जो दीनी काम शुरू हुआ वो हफ्तावार सुन्नत बरा इज्तिमा से आगाज़ हुआ। जिस तरह आज अमीर अहले सुन्नत ने हफ्तावार इज्तिमा के हवाले से तरबियत फरमाई और दुआएं से नवाजा है, तो इस महीने को माहे हफ्तावार इज्तिमा ये हमने मनाना है और धूमधाम से मनाना है। तो अब हम हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने में सुस्ती करते हैं। आज अमीर सुन्नत जब अपनी बात बताई, एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी टांग पे प्लस्तर लगा हुआ था, फिर भी मैं इज्तिमा में शिरकत की मैंने, तो इससे हमें बहुत जज्बा हासिल हुआ कि हमें भी इज्तिमा में शिरकत करनी चाहिए। इंशाअल्लाहुल करीम मैं भी नियत करता हूँ कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक रोज़ाना 2 इस्लामी भाइयों को ज़रूर इज्तिमा की दावत दूँगा। सवाल हुआ कि ये क्या किसी शख्स पर पहले आज फ़ारज साहिब इस्तिताअत था, लेकिन उस वक्त उसने आज नहीं कर सका, वक्त गुजर गया, हालात उसके तब्दील हो गए, अब थोड़े से हालात माली हालात कमज़ोर पड़ गए, क्या अब वो हज कर सकते हैं या नहीं? तो फिर उसके ऊपर हज करना भी लाजिम है, वो हज करे, चाहे वो कर्ज लेकर करे, चाहे जिस तरह, लेकिन हज उसने करना है। दावत इस्लामी की तरफ आए, रुझान बढ़ाएं, दावत इस्लामी को समझें, ताकि यहाँ पर सुन्नतों के लिए भी आपको जो है अहमियत बने, फ़र्ज़ की पाबंदी भी हो, नमाज की पाबंदी भी हो, आपका किरदार सुथरा हो। दिल बाग बाग होता रहे और मुझे
کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف پیر صاحب چاہیے. ہماری یہی نیت ہے کہ ہم ادھر سے جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کر کے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. یا عربی میں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، جبکہ اس کے معنی پر نظر ہو اور دل میں یہ نیت موجود ہو. دل میں نیت موجود ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے، ورنہ زبان سے کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا جبکہ دل میں نیت نہ ہو. تو بہرحال یہ کہ اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر جب داخل مسجد ہوں اثر نو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو پھر مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے. افطار کا وقت آ گیا، نیت نہیں کی تھی، اب یاد آئی تو نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کرے بلکہ ثواب کے لیے کرے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، کچھ چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے جمادی الاخری کی آج تیسری شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے سال ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو راز کی باتیں بتائیں یا نہ بتائیں، اور قرآن مجید اور حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اس میں راز کی باتوں سے مراد کون سی راز کی بات ہے؟ اب جیسی راز کی بات ہوگی ویسا اس کا حکم ہوگا. اب کسی کا راز آپ کے پاس ہے اور وہ عیب ہے تب تو ظاہر ہے کسی کو بتانا بلا اجازت شرعی تو گناہ ہوگا. تو اس لیے جیسی بات ویسا حکم شرعی ہوا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اپنے مقصدوں کو راز میں رکھو، یہ اس حدیث میں کہا گیا ہے.
کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی خاص باتیں بندہ یا نعمتیں اس کو حاصل ہیں تو اس پر دوسروں پر اظہار کرنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی نظر بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اپنی نعمت ظاہر کی اور نظر لگ گئی، تو یوں موقع کی مناسبت سے بندہ جو ہے اپنی چیزوں کو راز میں رکھتا ہے. بعض اوقات دیکھیں بتانا بھی مفید ہوتا ہے. تمہارا حدیث کی شرح میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بات بتا رہا ہوں میں جو حدیث سے پاک میں آئی کہ اپنے مقاصد کو راز میں رکھنے کی اس میں ترغیب ہے. کل ذی نعمت محسود، یہ بھی حدیث سے پاک ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو نعمت حاصل ہوتی ہے ان سے حسد کیا جاتا ہے. دوسرے کی راز کی حفاظت کے تعلق سے حدیث پاک ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے. یعنی اگر کوئی شخص تم سے اکیلے میں کوئی بات کہے اور بات کے دوران یا بات کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے تو وہ اگرچہ منہ سے نہ کہے کہ یہ کسی سے نہ کہنا، مگر اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ وہ راز کی بات ہے، لہذا اسے امانت سمجھو، اس کا راز ظاہر نہ کرو، کسی سے یہ بات نہ کہو. سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے. تو حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر سائڈوں پہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو یہ اس بات کا ظاہر قرینہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی بات نہ سنے. تو اب یہ کہ یہ بات ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، بھلے اس نے زبان سے منع نہ کیا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علی ریاض ساری پتوگی سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل گنے کی فصل کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. کسان گنے کو فروخت کرنے کے لیے جب گاڑیوں پر لوڈ کر کے مارکیٹ یا شوگر مل دیتے ہیں تو راستے میں گزرتے ہوئے لوگ گاڑیوں سے گنے کھینچ لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیا اس انداز سے بغیر اجازت گنے کھانا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں. ظاہر ہے جو اس طرح گنے کھینچ کے نکالتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اور اس طرح ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. اور جتنے گنے اس طرح انہوں نے چھین کر کھائے ہیں یہ توبہ بھی کرنی ہوگی. اور جن کے گنے تھے، ٹرک والے کے گنے تو ہوتے نہیں ہیں، ٹرک والا تو مزدور ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا. تو یہ کہ جو اصل مالک ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہوگی. خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بندے کی حق تلفی ہے نا. تو لوگ اس طرح گنوں میں بھی کرتے ہیں. اور غلہ جو ہو، کھجوروں کی گاڑی لدی ہوگی، اگر کوئی بوری کھلی رہے تو کھجوریں نکال کے کھا لینی. اس طرح لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ان کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ ڈکیتی ہے. جی ہاں، یہ لوٹ رہے نا، ایک طرح سے چھین رہے. اور ڈکیتی بھی ہے یا پتہ نہیں چوری کے اس میں آئے گا یہ کہ دوبارہ لے کے یہ ایسا کرنا دوسرے کی حق تلفی ہے، حرام ہے اور گناہ کا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا یہ کام ہے. تو جتنا اس طرح کھایا ہے یہ سب پیمنٹ کرنا پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی. ہاں، اصل مالک معاف کر دے تو الگ بات ہے. مزدور سے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. مزدور تو مالک نہیں ہوتا نا اس کا. وہ ہاں بھی بول دے گا، بلکہ وہ بولے گا لے لو، تب بھی جائز نہیں ہوگا، جبکہ پتہ ہے کہ مزدور کا نہیں ہے، تب جائز نہیں ہوگا. ہاں، اگر واقعی مزدور مالک ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن عام طور پر مزدور مالک ہوتا نہیں ہے، یہ اجیر ہوتا ہے. اجرت پر یہ پہنچانے کے اور لوڈنگ انلوڈنگ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ٹرک ذرا دوبارہ دکھائیے گا جو بھی آپ نے دکھایا تھا. یہ اس طرح یہ تو آپ نے بہت اہم مسئلہ جو آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے بتا دیا، مگر یہ اس طرح جو لوڈنگ کر کے جو ٹرک لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس میں حادثات ہونے کا بھی ٹھیک ٹھاک اندیشہ رہتا ہے.
اور اس طرح یہ اور بھی بہت سارے ایسے اوور لوڈڈ ٹرک ہوتے ہیں، اسپیشلی جو یہ اسٹیل سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جب ٹرکوں میں لادا جاتا ہے تو وہ تقریباً سمجھے کہ 10% 20% وہ ٹرک کے باہر ہوتا ہے. کئی ایسے حادثات ہوئے ہیں دنیا میں، ہمارے یہاں بھی ہوئے ہیں کہ یہ سیریے جو یہ اسٹیل جو تھے وہ شیشے گاڑی کے اندر سے چلے گئے اور باقاعدہ لوگوں کے سینوں میں آر پار ہو گئے، یا موٹر سائیکل والے بھی اس سے زخمی ہو گئے اور انتقال ہونے کی بھی خبریں ہمیں ملتی ہیں. تو بھوسا وغیرہ جو بھرتے ہیں تو یہ ویسے بھی قانونی بھی منع ہے اور لوگوں کو اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے. اس میں میری درخواست یہ ہے کہ جو جیسا میرے سے فرمایا کہ یہ تو ایک کرائے پر ٹرکیں ہو یہ سب مل رہی ہوتی ہیں، یہ اسپیشلی ڈیپینڈ کرتا ہے جن کا یہ مال ہے، وہ اپنے 2 پیسے بچانے کے لیے وہ مثال کے طور پر اگر یہ اسٹیل ہے تو اسٹیل کے لیے وہ 20 فیٹ ٹرک کر لیں. اب وہ 16 فٹ کا ٹرک کرتے ہیں یا 10 فٹ کا ٹرک کرتے ہیں تو اس کی پیمنٹ ڈیفینیٹ ان کو کم دینی پڑتی ہے. تو یہ پورا ٹرک کریں جتنا کا اسٹیل ہے، قانونی طور پر بھی یہی ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نارملی دنیا بھر میں اس کو انڈر کور لے کے جایا جاتا ہے، یہ پیک ہوتی ہیں. تو کھلی چیزیں دنیا میں اتنی دیکھی نہیں جاتی جتنا ہمارے یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اگر اس کو قانونی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے پیارے اسلام بھائیو اس میں کافی پکڑ ہے، اور شرعاً پھر اس میں جو بھی احکام اور مسائل ہیں اس پر بھی غور کر لیا جائے اور لوگوں کو حادثات سے بچانا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کا میں نے ابھی نشاندہی کہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو پولیس والے اس کا چالان کریں گے، مطلب پکڑیں گے اس کو کہ تم غیر قانونی طور پر یہ لے کر جا رہے ہو. تو یہ مطلب سوزوکی ہو، ٹرک ہو، ٹرالر ہو، یہ ساری چیزوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات کنٹینر بھی پورے ٹرک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں اور ٹرک چھوٹا ہوتا ہے، کنٹینر بڑا ہوتا ہے، کنٹینر گاڑیوں پر گرے ہیں اور پوری فیملیاں جو ہے نا وہ دنیا سے چلی گئی ہیں. تو درخواست ہے یہ تمام تر دیکھنے سننے والوں کو، اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے کہ وہ اپنے 2 پیسے بچانے کے لیے یہ عمل نہ کریں. پورا ٹرک لیں، پوری مطلب اسپیس جتنا ہے وہ لیں. 40 فیٹر بھی آتا ہے، 20 فیٹر بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں. پلیز اس کو دیکھیں تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کی جا سکے. اسی طرح بعض اوقات یہ کھلی سوزوکی ہوتی ہے، جی کھلی سوزوکی جو ہوتی ہے اس میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں بھری ہوتی ہیں. رکشے ہوتے ہیں تو رکشے میں بعض اوقات اس طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات موٹر سائیکلوں کے اوپر یہ اس طرح کی بعض چیزیں جو لے کے پائپ وغیرہ لے کے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جو بسا اوقات ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہیں، نقصان کا سبب بنتی ہیں. تو اس پر بھی جو ہے وہ تھوڑی اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور ایز پر ٹریفک لا اگر جو روڈ پر آپ لے کر اگر اپنا وہیکل گاڑی آئیں تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی مطلب کہ لیگل اجازت تو نہیں ہوگی. تو اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں اگر یہ اس کو روکے، بھی بھوسا جیسے بھر کر جو لاتے ہیں تو وہ پورا اتنا اڑ رہا ہوتا ہے اور اتنا وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں پڑتی، اور اندھیرے میں اللہ نہ کرے تو حادثے ہو جاتے ہیں. کونوں میں لائٹیں جلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو مہربانی کریں، یہ ایک منظر آپ نے دیکھا، اس کی ایک صورت ہمیں اس نے بیان کی، لیکن اس کی ایک قانونی طور پر جو ایلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے میں نے کہا اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں. حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہماری مسجدوں اور ہمارے بازار میں آئے، اور جیسے اس زمانے میں تیر ہوتے تھے ہاتھ میں، تو فرمایا تیر جب لے کر آئے تو اس کی جو آگے کا حصہ پیکان جس کو بولتے ہیں، جو پھل ہوتا ہے اس کو پکڑ کے رکھے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے. اوکے. ٹلو محمد خان سے غلام حیدر اتاری بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جمعے کے دن جو ٹائم ہوتا ہے نماز کا، جیسے 2 بجے کی ہوتی ہے تو وہ 2:10 پہ یا 2:15 پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر مسجدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ کیسا ہے؟ جمعے کی نماز کا جو ہوتا ہے نا کہ فلاں ٹائم پر جمعے کی نماز ہوگی، تو عام طور پہ یہ ٹائم غالباً خطبے کا ہوتا ہے کہ 2 بجے جماعت ہوگی، یعنی 2 بجے خطبہ شروع ہوگا، اس کے بعد وہ 5-7 منٹ خطبہ ہونے کے بعد وہ جماعت ہوتی ہے. غالباً یہ انداز عرف شاید اس طرح کا ہے. تو اب یہ کہ چونکہ گھڑیوں کے ٹائم دیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کہ خطبے کے ٹائم کا بھی اناؤنس ہوتا ہے کہ مثلاً یہ کہ اتنے بجے خطبہ ہوگا اور اتنے بجے جماعت ہوگی. اب ہمارے یہاں اب تک تو ایک عرصے سے 3:30 بجے تک ہوتی رہی ہے. انشاءاللہ 5 جنوری 2024 سے انشاءاللہ الکریم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمعے کی جماعت
3 بجے کم و بیش 3 بجے ہوا کرے گی تو 5-7 منٹ پہلے خطبہ ہو جایا کرے گا. ہمارے اذان کا بھی ٹائم کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. تو اس سے کیا لوگوں کو سہولت رہتی ہے, پھر یہ کہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو جو ٹائم اناؤنس ہو نا, کوشش کی جائے کہ اس سے فرق نہ ہو. اگر پہلے کر دیں گے تو بھی لوگوں کی جماعت نکل جائے گی, لیٹ کریں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جلدی ہوتی ہے, کسی کو پیشاب لگ گیا, کسی کو ٹرین چھوٹ گئی, کسی کی بس کی ٹکٹ ہے, اس کے ٹائم ہے, اس کو بھاگ بھاگ کے جانا ہے, اور ہم نے 10-15 منٹ اگر جماعت لیٹ کر دی تو وہ ازمائش میں آ جائے گا نا. تو اس لیے جہاں بھی جو بھی ٹائم دیا جائے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب. جماعت کا ٹائم مقرر صلی اللہ علیہ محمد. جو مقرر ہوتا ہے وہ جماعت کا ٹائم مقرر ہوتا ہے. جن مساجد میں ٹائم کی پابندی کی جاتی ہے تو جماعت ہی اسی ٹائم پہ کھڑی کی جاتی ہے. خطبے کا عام طور پہ وہ ٹائم مقرر نہیں ہوتا. ہاں جہاں پابندی نہیں ہوتی تو وہ عام طور پہ بیان اس ٹائم پہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی 1:30 بجے جمعہ مثال کے طور پر ہے تو وہ 1:30 بجے بیان ختم کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے, پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. یعنی ان کا ان لمٹ معاملہ ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کا کہ کس وقت جا کے ان کا سارا معاملہ پورا ہوگا. عمومی طور پہ جو وقت مقرر ہوتا ہے جیسا آپ نے بیان کیا وہ جماعت کا وقت مقرر ہوتا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہیں ایسا بھی ہوتا ہوا, کہیں وہ بھی ہوتا ہوا جو میں نے عرض کیا. تو جہاں جس مسجد میں جو عرف چلا آ رہا ہو, جس علاقے میں جو معمول ہو, روٹین ہو, اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے فرمایا واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہ مقرر جو ہیں وہ اتنے مانیتے ہوتے ہیں کہ ان کی چل رہی ہوتی ہے تو یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں. اب یہ اگر لیٹ ختم کریں تو لوگ لیٹ آتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے بیان نہیں سننا ہے تو لیٹ آئیں گے. تو لوگوں کا انتظار کرنے کے بجائے اصول رکھنا چاہیے کہ بھئی اتنے بجے تک بیان ہوگا, اتنے بجے خطبہ ہوگا, تو اس سے مسجد بھی آباد رہے گی. ورنہ یہ ٹائم کا جو بالکل حساب کتاب الٹ پلٹ ہو نا تو نمازی بھی اس سے ٹوٹتے ہیں, نمازی آتے ہوئے کتراتے ہیں. یہ واقعی یعنی کہ دیکھے والی چیزیں ہیں, نمازی ٹوٹ جاتے ہیں اس سے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. مسجد ویران نہیں کرنی چاہیے, مسجد کو آباد کرنا چاہیے. ہمارے اپنے قصور کی وجہ سے نمازی مسجد سے کم نہیں ہونے چاہیے. حضور بعض اوقات بعضوں کے وضو کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور یوں سمجھے کہ وہ 5-7-10 منٹ کا ہی سمجھے کہ ان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم تازہ وضو کے اگر آتے ہیں یار فوراً جماعت مل جائے گی, کیونکہ ان کے کچھ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں, پیٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جتنی دیر انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ہم فرض و سنتیں پڑھیں گے اتنی دیر تو وہ جماعت کھڑی ہونے میں لگ جاتی ہے, یا بعض اوقات تو پیشاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب سردی ہے تو اس میں پیشاب کے عموماً مسائل بڑھ جاتے, تو پھر یہ جو امام صاحب جماعت کھڑی کر رہے ہیں نا ان کو بیچاروں کو پھر وہ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو پیشاب یا مطلب کہ وضو کے تعلق سے تکلیف ہوتی ہوگی اور وہ اس پہ کافی برداشت کرتے ہوں گے, یا چلو جماعت تو ہو جائے, نماز تو ہو جائے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی جو شرعی مسئلہ ہے یہ بھی اگر آپ ناظرین تک بیان فرما دیں. آپ کو یاد ہوگا, تم مسکرا رہا تھا یاد کر کے, یہ شب برات کے موقع پر یا کسی موقع پر میرے انتظار میں کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہو گئی تھی جماعت. تو پھر میں نے لائیو اس کی گرفت کی تھی کہ یار یہ کیا لگا رکھا ہے, میرا انتظار کیا کرنا ضروری تھا, اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے, میں پہنچنے میں دیر ہو گئی. ٹھیک ہے, قصور جو بھی ہے کوتاہی میری تھی, میری وجہ سے ان بیچارے نمازیوں کو کس جرم کی سزا دی. کسی کے وضو کا مسئلہ, کسی کی گاڑی چھوٹے, کسی کی بس چھوٹے, ہزار. پھر الانتظار اشد من الموت, یہ بھی محاورہ ہے کہ انتظار موت سے سخت ہے. یہ آیت نہیں ہے, یہ محاورہ ہے عربی. تو یعنی انتظار کی زحمت جو ہے یہ بھی ایک زحمت تو ہوتی ہے, رات بھی ہو. اب کب جماعت کھڑی ہوگی, اب گھڑی دیکھ رہے ہیں, پیچھے مڑ کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر اس طرح اگر ہم کریں لیٹ تو پھر لوگ نماز اس مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں کہ یار یہاں کوئی ٹھکانہ ہے نہیں, فلاں مسجد میں چلتے.
تو احتیاط کرنی چاہیے. وقت ہو گیا. اب کوئی بھی کیسا بھی وی آئی پی شخص ہے وہ آنے والا ہے, وہ وی آئی پی اپنے گھر میں ہوئے گا, وہ اللہ کے گھر میں کہے گا وی آئی پی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جس کو جہاں جگہ ملی وہ کھڑا ہو جائے. لیٹ آیا تو ٹھیک ہے, اپنی دکان میں لیٹ جائے نا تو پتا چلے گا, 2-4 گاہک چلے گئے تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے گا کہ وہ بڑا گاہک میرا چھوٹ گیا. اور مسجد میں اپنی مرضی سے ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے انتظار میں, دوسرے کو انتظار کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے. ٹائم ٹو ٹائم جماعت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال ہے, یہ جو پلاسٹک کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں, زمزم لکھا ہوتا ہے, لوگ پھینک دیتے ہیں, باہر بھی پھینک دیتے ہیں, یہ کیا اس کو رکھنا ثواب میں شامل ہوتا ہے؟ آب زمزم لکھا ہوتا ہے برابر بوتلیں, تو ظاہر اس پہ کہ مقدس حروف لکھے ہوئے ان کا احترام ہے, تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. ادب کی جگہ رکھنا چاہیے. استعمال کی چیزیں بوتلیں گھروں میں آب زمزم شریف کے علاوہ بھی کام تو آتی ہیں, استعمال کر لی جائے. وہ بھی لے لیتے ہوں گے اسکریپ والے بھی, پرانے سامان والے ہمارے ہاں تو لے لیتے ہوں گے, لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا. تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے, ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا اور کئی ملکوں میں ہوتا ہوگا, تو بیچ دیا جائے اس کو اگر بکتی ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قلیل روزی پہ 2 قناعت, فضول گوئی سے دے دو نفرت, نبی رحمت شفیع امت. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیں کہ قلیل روزی کی دعا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کثیر کی بھی تو دعا کی جا سکتی تھی. فی زمانہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کثیر نہیں ہوگا تو دعوت اسلامی کے لیے ہم خرچ کیسے کریں گے, دیگر اپنے نظام کیسے چلائیں گے, اپنا لائف سٹینڈرڈ بھی تو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے مدنی مذاکروں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندے کو بہت زیادہ مال کی جستجو ہونے ہی نہیں چاہیے, قدر کفایت پر اور ایک نارمل بیلنسڈ لائف جو ہے وہ گزارے. تو اس حوالے سے کتنا دنیا داری کے لیے اور مال کی جستجو میں کتنا وقت دے, کتنا اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ وقت نکالے, بیلنسڈ لائف کیسے گزارے, اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا گھر کا نظام درست چلا رہا ہے لیکن بہت زیادہ نیکی کے اور کار خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا, تو آیا کار خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے مزید اس کو جستجو مال کی بڑھانی چاہیے, یا جتنے پہ ابھی اس کا گھر کا نظام چل رہا ہے تھوڑا بہت نفلی صدقات بھی حسب توفیق دے رہا ہے تو اسی پہ اکتفا اس کو کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. قلیل روزی پہ دے قناعت, یہاں مراد یہ تھوڑی ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا مال دے اور قناعت دے دے, میرے بچے فاقے کریں گے ان کو قناعت دے دے. یہ مراد کس نے لے لی یار؟ یعنی یہ کہ قلیل روزی, یعنی اگر مجھے زیادہ مال نہیں بھی دیتا یا اللہ, اگر میری قسمت میں زیادہ مال نہیں, ظاہر ہے کہ ہر ایک تو مالدار اور پارٹی اور سرمایہ دار تو ہوتا نہیں ہے نا, بہت سے بیچارے کم تنخواہوں میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو یا اللہ چاہے میری تنخواہ کم ہو تو مجھے پھر تو قناعت کی نعمت دے دے کہ جتنا دیا بس اس پر میں راضی رہوں, دوسرے کے مال پر میری نظر نہ رہے. یہ مراد آپ اس سے لیں, لیکن یہ مانگی تھوڑی روزی جا رہی ہے یہ مراد نہیں ہے. میں تو کئی بار کہتا ہوں یا اللہ اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. میں نے یہ کب کہا کہ یا اللہ ہمیں فاقہ مست کر دے, اتنا نہ دے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں, یہ تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا مجھ سے. تو اللہ پاک جتنا دے جو دے اس پر بندہ راضی رہے, شکوہ نہ کرے, گلہ نہ کرے. اب رہا یہ کہ اس لیے کمانا تاکہ وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ مطلب ثواب کمانے یہ اور موقع بھی تو ہے نا, خالی مال خرچ کرنے سے ہی بندہ کیا کما سکتا ہے؟ مال مانگ کر اپنے آپ کو رسک میں کیوں مطلب ڈالتے ہو کہ مال آ گیا تو خرچ کرنے کا جذبہ سلامت رہے گا بھی یا نہیں, اس کی کیا مطلب گارنٹی؟ تمہارا لیے کہ یا اللہ مجھے دولت دے تاکہ میں مطلب خوب تیری راہ میں خرچ کروں. اس دعا کی مطلب اگر کوئی کرنا چاہے ممانعت نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ خالی مطلب مال ہی ثواب کمانے کا ذریعہ ہو, اور ثواب کمانے کے بہت سارے ذریعے وہ مطلب اپنائے. جیسے کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ
ایک بندہ جو ہے اس کے پاس دراہیم ہے, نوٹ ہے سمجھو, وہ نوٹ بانٹ رہا ہے, اور ایک بندہ ہے کہ اس نوٹ نہیں بانٹ رہا, وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, ذکر اللہ کر رہا ہے. تو فضیلت اس کی زیادہ ہے کہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے. پر نوٹ بانٹ کر آپ کتنا کما لو گے, اللہ اللہ کر کے اس سے زیادہ کما لو گے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہوا پر بھی حکومت دی تھی, پرندوں پر, چرندوں پر, جنات پر. آپ کی حکومت تو بہت بڑی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مختلف رعایا کے ساتھ وہ ہوا پر پرواز کرتے ہوئے وہ جلوس کے ساتھ گزرے. ایک نیک آدمی عبادت میں مشغول تھا, تو وہاں سے بھی گزرے. اس نے رشک کی نظر سے دیکھا, حسرت کا اظہار کیا. کچھ اس طرح کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اور یہ جاو جلالی جو نا, یہ ایک طرف ہے, اور اللہ پاک کا ذکر ایک طرف ہے. اللہ پاک کے ذکر کی اہمیت زیادہ ہے. اس طرح کا واقعہ ہے. تو یوں مطلب دنیاوی اشیاء جو ہے ان کی بہتات یا کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز سے کوئی افضل بھی ہو. اس کی فضیلت تو دنیاوی دولت کی کوئی فضیلت نہیں ہے. دنیا کا کتنا ہی مال کو جمع کر لے, اگر 100% حلال ہے, نیت میں کوئی فطور فساد خرابی نہیں ہے, تب جا کر یہ مباح ہے. یعنی اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. یہ ذہن میں رکھے گا. ہاں, اب اگر کوئی ثواب کے لیے یہ کما رہا ہے کہ مجھے اس لیے یا اللہ دے میرے ماں باپ بیچارے مطلب کہ تکلیف میں ان کی خدمت کروں, تو اس لیے اگر یہ مال کما رہا, یہ نیت اس کے ثواب کی ہے. بال بچوں کے لیے اس لیے کما رہا ہے کہ ان کی گزر بسر میرے ذمے ہے, میری زیر کفالت ہے. تو اے اللہ پاک تو میری مدد فرما تاکہ میں ان کی کفالت کر سکوں, ان کو پال پوس سکوں. تو اب اس لیے کمانا چاہتا ہے, تو یہ نیت بھی ثواب کی ہے, اس میں ثواب ملے گا اس کو. تو یہ صورتیں بنتی ہیں ثواب کمانے کی. مطلقاً یہ کہنا کہ میں مطلب کماؤں تاکہ رائے خدا میں خرچ کروں, تو اس کے مطلب پذیرا ہی نہیں ہے کہ اور رائے خدا میں کام کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں, ان کے ذریعے بندہ ثواب کمائے. دولت کے پیچھے نہ جائے کہ دولت نے کسی کا بھلا کیا نہیں ہے, نہ یہ کسی کا ساتھ وفاق کرتی ہے. دولت آتی ہے تو بندہ بہت کچھ ہو جاتا ہے, آنکھیں پھیر لیتا ہے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہوئے, تو انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالی تیرے جان میں تندرستی اور تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کرے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کو مطلب اس معنی میں لیا کہ جب تیری جان میں تندرستی آئے گی تو تیرے اندر تکبر آئے گا, تو برباد ہوگا, اور تیرے تجھے مال مل جائے تاکہ تو اس دولت کے ذریعے تو گناہوں میں جا پڑے. تو یہ در حقیقت جو ظاہری الفاظ ایک صحابی کے تھے وہ دعائیہ تھے, اور چونکہ وہ جذبات میں یا ناراض ہو کر کسی نے ان پر کوئی ظلم کیا, کوئی تکلیف پہنچائی, اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا. تو اب یہ اس کے لیے دعا نہیں تھی بلکہ یہ بد دعا تھی, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ مصیبتوں میں بھی تو مبتلا کرتی ہیں نا. تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اس موضوع پر ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہمارے ہاں گھر پر یعنی بیوی بچوں پر, اہل خانہ پر خرچ کرنے کو ثواب کیوں نہیں سمجھا جاتا, جبکہ روایتیں بڑی واضح ہیں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. اور اس طرح بھی روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ میزان عمل پر جو وزنی عمل ہوگا اس میں وہ بھی صدقہ ہوگا جو کسی نے اپنے گھر والوں پر جو خرچ کیا. تو یہ گھر والوں پر خرچ کرنے کو ایک نیک عمل نہ سمجھنا, یہ بھی میرا خیال اس طرف اگر توجہ دلائی جائے. اور دوسرا یہ کہ جو قناعت یا کہ تو مجھے اس پر وہ حدیث یاد آ رہی تھی حضور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حدیث ملتی ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو با کفایت رزق عطا فرما.
مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰ نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ یہ با کفایت جو ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے کہ ہر ایک کی کفایت الگ ہوتی ہے. کوئی 2 افراد ہیں, کسی گھر میں 6 افراد ہیں, کسی گھر میں زیادہ ہیں, کوئی اپنے علاوہ اوروں کی بھی کفالت کر رہا ہوتا ہے. تو با کفایت رزق کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے با کفایت ہے, یعنی جتنا اس کا ہے نا اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی آل کے لیے یہ دعا کی تھی, یا اللہ محمد اور آل محمد کو با کفایت رزق عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس پہلو کو بھی میرا خیال سامنے رکھا جائے, پورا ہو جائے اتنا مطلب رزق دے, کسی کی محتاجی نہ رہے, ضرورت نہ رہے اور ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے سال بھر کا راشن عطا فرما دیتے تھے, ایک سال کا عطا فرما دیتے تھے. تو انہیں کہ بندہ خود اگر کم روزی میں گزارا کرتا ہے یا فاقہ کر لیتا ہے یا بھوکا رہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنے ماتحت جتنے سب کو اس کام کے لیے مجبور کر دے. تو خود کرتا رہے, دوسروں کو مجبور نہ کرے, دوسروں کو اس کا مطلب جو بھی نظام ہے وہ چلنا چاہیے. اب کوئی اپنی مرضی سے کم کھاتا ہے, بھوکا رہتا ہے, وہ ایک الگ صورت ہے. اس لیے بال بچوں پر تو اپنا ہاتھ تھوڑا یوں فراخ رکھنا چاہیے, اتنا کھلا نہیں کہ وہ بگڑ جائیں, نہ اتنا تنگ کہ وہ بدزن ہو جائیں. وہ چند دنوں پہلے میں طلاق کے اسباب پڑھ رہا تھا, کیونکہ دنیا میں طلاق کی پرسنٹیج کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں میرا پچھلے دنوں بیان بھی تھا. تو طلاق کے اسباب پڑھ رہا تھا تو اس میں چند اسباب لکھے تھے, ان میں ایک سبب یہ تھا کہ مرد کا گھر میں خرچ نہ کرنا یا خرچ کم دینا یا ہاتھ اس طرح مطلب کہ بلا ضرورت کھینچ لینا, یہ بھی گھر ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہے. اور یہ ایک باقاعدہ ایک پورے مضامین موجود ہے اس پر کہ اگر اس طرح مطلب ہوتا ہے تو گھر چلتا نہیں ہے. تو اگر جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بڑی معتدل بات ارشاد فرمائی کہ ایسا بھی نہ کرے کہ بگڑ جائیں اور ایسا بھی نہ کرے کہ بگڑے, مطلب یا نہ اس طرح بگڑا نہ گھر بگڑے, تو معتدل انداز بیلنس رکھے ماشاءاللہ. اب کہاں چلے؟ مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار, توجہ فرمائے سرکار, توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار, توجہ فرمائے. لوٹ کے اب چلے پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح, پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح. در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح. ایک میری لگی پوری امت ساری, دنیا ساری خلقت تھکتی ہے راستہ رحمت کو.
تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے مدینہ چھوڑ آئے ہیں 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 خدا کا در خدا کا گھر چھوٹا نبی کا ستانا بھی خدا کا در چھوٹا نبی کا ستانا بھی خدا کا در چھوٹا نبی کا ستانا بھی لگا ہے تو رغم مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جسنا تھا ساسا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا ساسا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر چاک ہجر میں یہ سینہ
अफसोस छोड़ आए मोहम्मद का पाक दर अफसोस छोड़ आए मोहम्मद का पाक दर वो सब्ज़ गुंबद और मीनार छूट गए वो सब्ज़ गुंबद और मीनार छूट गए सरकार का मदीना हमारे छोड़ कर सरकार का मदीना हमारे छोड़ कर मीठा मदीना से छूट गया मीठा मदीना से छूट गया खून रोले तू रोना जिस कदर खून रोले तू रोना जिस कदर अश्कों की लग गई थी झड़ी मेरी आँख से छूटा था जब मदीना फूट कर छूटा जब मदीना में रोया फूट कर अत्तार कर रहा है ये रो रो के इल्तिजा अत्तार कर रहा है
سے بلائے گا مدینے چلتے حسرت بھرے دلوں سے ہمارے لوٹ کر ہے چاک ہجر میں یا رسول کرم واپس مر کے تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری۔ میرا نام AR شہزاد گھانچی ہے، الحمدللہ میں عطاری ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے میرا نام عائشہ ہے اور میں عطاریہ ہوں۔ اور یہ میرا بیٹا ہے میرا نام محمد شبان رضا ہے اور میں عطاری ہوں۔ اور یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ریان رضا ہے، اور یہ ابھی تک بیعت نہیں ہے۔ پلیز شیخ اس کو بیعت فرما لیجئے اور اپنے سلسلے میں داخل فرما لیجئے۔ اور یہ میرا بھانجا ہے، اس کا نام محمد اورحان رضا ہے، پلیز اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل فرما لیجئے۔ جاتے جاتے شیخ کچھ کوشچنس تو بنتے ہیں، کیونکہ السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ پلیز شیخ یہ بتائیے بیعت کیا ہے، بیعت کب سے ہے، اور بیعت کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ اللہ اللہ، آپ کے بھتیجے بھانجے وغیرہ جو بھی آپ نے بتائے سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیا۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت بیعت نہیں، بیعت صحیح تلفظ ہے۔ بیعت کا لفظی معنی بک جانا، سیل ہو جانا، بک جانا، کسی کے ہاتھ پر بک جانا۔ بیعت، بیعت کا لفظی معنی بک جانا، اور اصطلاح شرع و تصوف میں اس کی مختلف صورتیں، جن میں ایک یہ ہے کہ کسی پیر قابل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے، اور اس سے اللہ پاک کی معرفت یعنی اللہ پاک کو پہچاننے کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے۔ آج کل عام الفاظ میں، عام بول چال میں اس کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اسلام پر بھی بیعت لی، نیک اعمال کرنے پر بھی اور گناہوں سے بچنے پر بھی، کسی سے سوال نہ کرنے پر بھی، اور کسی خاص عمل پر بھی بیعتیں لی گئی ہیں۔ تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانات پر، موضوعات پر بیعتیں لی، تو یہی اصل وہ ہے، مطلب اصل مانے بنیاد ہے اس کی پیری مریدی بیعت کرنے کی۔ اور بیعت کا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ترجمہ کنز الایمان،
जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इस आयत मुबारका के तहत मुफस्सिर शहीर हकीम उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि दुनिया में किसी सालेह यानी नेक बंदे को अपना इमाम बना लेना चाहिए, शरीयत में तकलीद करके और तरीक़त में बैअत करके न मुरीद बनकर, ताकि हश्र अच्छों के साथ हो, यानी क़यामत के दिन अच्छों के साथ उठना नसीब हो। अगर सालेह यानी नेक बंदा इमाम ना होगा तो उसका इमाम फिर शैतान होगा। इस मुबारक आयत में तकलीद, बैअत और मुरीदी सबका सबूत है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बैअत बेशक सुन्नत महबूबा यानी पसंदीदा सुन्नत है। शेख शयूख शहाबुल हक वद्दीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अवारिफ शरीफ से शाह वलीउल्लाह देहलवी की कौलुल जमील तक इसकी तस्रीह और अइम्माओ अकाबिर का इस पर अमल है, यानी ये सब पीरी मुरीदियां ये चली आ रही हैं बुजुर्गों से। और रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। पारा 26 सूरत अल-फतह आयत नंबर 10 तर्जमा कंजुल ईमान। वो जो तुम्हारी बैअत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैअत करते हैं, वो इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। और फरमाता है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। पारा 26 सूरत अल-फतह आयत नंबर 18 तर्जमा कंजुल ईमान। बेशक अल्लाह राजी हुआ ईमान वालों से जब वो उस पेड़ के नीचे यानी उस ट्री के नीचे तुम्हारी बैअत करते थे। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुरीद को किसी मुर्शिद और उस्ताद की हाजत होती है जो उसके सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करे, क्योंकि दीन का रास्ता इंतहाई बारीक है, जबकि इसके मुकाबले में शैतानी रास्ते बकसरत और नुमाया हैं। तो जिसका कोई मुर्शिद ना हो जो उसकी तरबियत करे तो यकीनन शैतान उसे अपने रास्ते की तरफ ले जाता है। अब इंसान पुरखतर वादियों में बगैर किसी की रहनुमाई के चलता है और यूं वो खुद को हलाकत पर पेश करता है। जैसे खुद ब खुद उगने वाला पौधा जल्दी सूख जाता है और अगर वो लंबे अरसे तक बाकी भी रहे तो पत्ते तो निकल आएंगे लेकिन वो फलदार नहीं होगा। मुरीद पर भी जरूरी है कि वो मुर्शिद का दामन इस तरह थाम ले जिस तरह अंधा नहर के किनारे अपनी जान नहर पार कराने वाले के हवाले कर देता है और उसकी इत्तिबा और पैरवी में किसी किस्म की मुखालफत और एतराज नहीं करता और ना उसे छोड़ता है। हवाला इह्याउल उलूम जिल्द 3 पेज नंबर 93। तो यूं मतलब ये कि बैअत की जरूरत भी है, बैअत मुफीद भी है। अंधे की मिसाल इमाम गज़ाली ने खूब दी कि जो किसी का मुरीद नहीं है वो कोई अंधा है, तो उसको मतलब वो रहनुमा के बगैर खाए ना, तो वो एक मकूला भी है, अंधा और अनजाना दोनों बराबर होते हैं। तो यूं जैसे कि अब एक नाबीना है और वो नहर पार करना चाहता है, तो वो जो नहर पार करवा रहा है वो आंख वाला उससे लिपट जाएगा, उसको पकड़ के रखेगा, ना उस पर एतराज करेगा, ना उसके कहे पर इनकार करेगा, मुखालफत भी नहीं करेगा, जो कहेगा करता चला जाएगा कि किसी तरह मैं नहर पार कर लूं। अगर वो इस पर एतराज करेगा या उससे इख्तिलाफ करेगा तो फिर ये हो सकता है कि नहर पार करने से महरूम रह जाए और डूब मरे। तो यूं बहरहाल लेके पीर कामिल जो है, मुर्शिद कामिल, उसकी बैअत मुफीद होती है और
یہ آج کل کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے بیعت لینے کا، اور قرآن کریم سے بھی علماء نے مختلف آیات کے ذریعے اس کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ لیکن جو لوگ دین سے بالکل ہی دور ہوتے ہیں نا، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ان کو، وہ بعض اوقات لا علمی کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ غوث پاک کو مانتے ہیں۔ غوث پاک کو مانتے ہیں نا، تو غوث پاک کسی کے مرید تو تھے نا، پھر یہ کہ غوث پاک کے دوسرے مرید ہوئے، اور یہ ان کا ابھی تک سلسلہ تو چل رہا ہے، ان سے آگے بھی غوث پاک سے آگے بھی سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر خواجہ غریب نواز، یہ بھی چشتیہ سلسلے کے پیشوانا، تو یہ بھی تو کسی کے مرید تھے نا، اور ان سے بھی پھر پیری مریدی سلسلہ چلا آ رہا ہے نا۔ اس طرح دیگر جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء کرام کے آپ نام لوگے نا، تو آپ جب ان کے حالات پڑھو گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ فلاں کے مرید تھے۔ خود امام غزالی کی میں نے مثال دی، یہاں یہ بھی مرید تھے، تو آگے یہ سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ بولیں گے صحابہ کرام کس کے مرید تھے؟ وہ سرکار کے مرید تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، تو اب وہ پیری مریدی کا ان دنوں مطلب ہے کہ الفاظ میں وہ نہیں کہتے تھے، لیکن اس کی اصل موجود تھی، بلکہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے۔ یہ ملے گا آپ کو، یہ لکھا ہے فتح رضویہ جلد 11 پیج نمبر 326 پر۔ سب سے بڑے پیر صاحب جو ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑے مرید کامل یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ نہ ایسا کوئی پیر سرکار جیسا، نہ صدیق اکبر جیسا مرید۔ تو یوں مطلب پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی غلط طریقہ نہیں ہے۔ اب بعض پیروں کے مسائل سنے جاتے ہیں تب ایک پیر خراب ہے، یعنی پیر کے نام پر وہ خرابی کرتا ہے، تو اس کا سارے پیر تو خراب نہیں ہو گئے، ایک مسلمان خراب ہے تو کیا سارے مسلمان خراب ہو گئے؟ یا معاذ اللہ کیا اسلام برا بن گیا؟ نعوذ باللہ۔ ایک مسلمان نے چوری کی تو نعوذ باللہ کہ سارے مسلمانوں کو ہم کہیں گے کہ مسلمان ہوتے ہی چور ہے؟ معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کے خاندان میں کسی نے کوئی مطلب چیٹنگ کی تو آپ یہ کہیں گے کیا سارا خاندان ہمارا ایسا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ تو اپنے خاندان کو برا بولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، بلکہ باپ اگر برائی کرے گی تو اس کو آپ ڈھکیں گے، برا نہیں کہیں گے۔ تو بہرحال کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، کوئی امام صاحب غلط کرتے ہیں، کوئی مؤذن صاحب غلط کرتے ہیں کام، تو اس کا مطلب سارے مؤذن سارے امام غلط تو نہیں ہو گئے نا۔ اس طرح کوئی پیر اگر غلط کام کر گیا، سارے پیر غلط نہیں، کوئی عالم غلط کام کر گیا تو سارے علماء کو تو برا نہیں کہیں گے، سارے عالم معاذ اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک کی وجہ سے سب کو خراب کرنا جو کوئی دنیا کا اصول ہی نہیں ہے، تو لوگ بس یہ بول دیتے ہیں سارے سے فلاں سارے سے فلاں سارے سے۔ نعوذ باللہ، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ جو برا ہے وہ اپنی جگہ پر برا ہے، جو اچھا ہے اپنی جگہ پر اچھا ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے نا، اب ایک چھوٹی ہے ہاتھ میں انگلی تو آپ بولے ساری انگلیاں ایسی ساری چھوٹی ہیں، تو آپ کو کون آپ کی مانے گا یار؟ یہ ساری انگلیاں کہاں ایسی ہیں؟ سب میں فرق ہے، تو انسانوں میں بھی فرق تو ہوتا ہے نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، ہم نے آنا تیرے کامیں
दावत इस्लामी जिंदाबाद लगा लिया है। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। नो फ्लैग दावत इस्लामी जिंदाबाद। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। मैंने आपकी बड़ी बहन के लिए दुरूद पाक पढ़ी है। अल्लाह बाबा की बड़ी बहन की मक़फ़िरत फरमा। सरले सारे भी है, बातिल भी है, अब्दुल कादिर दिलजी जानी, अब्दुल कादिर मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, मसरा से माज़र भी है, अब्दुल कादिर। ला इलाहा इल्ला The dua before sleeping. Allahumma bismika mutawaya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. I will tell you the dua before drinking water. Bismillahirrahmanirrahim. I'll tell you the dua after drinking pani and water. Alhamdulillahi rabbil alamin. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह देखा जा रहा है कि आशिकान रसूल ने दावत इस्लामी ज़िंदाबाद का जो एक सिलसिला है वो काफ़ी इन्होंने शुरू किया है, और माशाअल्लाह लगता है आहिस्ता आहिस्ता लोग गाड़ियों पर भी और अपनी दुकानों पर भी उम्मीद करता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टिकर और बैनर नज़र आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाअल्लाह जब से वो आपकी दुआ आई है दावत इस्लामी ज़िंदाबाद वाली, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो फिर हर जगह दावत इस्लामी ज़िंदाबाद, दावत इस्लामी ज़िंदाबाद। मुझे लगता है ट्रकों के पीछे ने, गाड़ियों के पीछे हर जगह लिखा होगा दावत इस्लामी ज़िंदाबाद, दावत इस्लामी ज़िंदाबाद। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 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 लिखना भी चाहिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करे। बोलते हैं इश्क और मुश्क छुपा नहीं रहता। अब दावत इस्लामी से इश्क है तो वो छुपा कर रखने की क्या जरूरत है। गाड़ियों पे लिखे, ट्रकों पे लिखे, ट्रालों पे लिखे, जहाँ जहाँ इसी जगह पर लिखे या बेद भी ना होती हो, और अपनी जाती दूसरों की गाड़ियों पे नहीं, बगैर इजाजत के दूसरे की गाड़ी या दूसरे की घर में नहीं लिख सकते। इजाजत से स्टिकर वगैरह इजाजत से लगा दिए जाए। माशाअल्लाह प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों और बच्चियों की अदाए मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों बच्चियों को बामद आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इन सबको अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और सारे खानदान वालों समेत हज और दीदार मदीना का शरफ बख्शे। आमीन। बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए भी सवालात का सिलसिला है। कैसर अली सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सोइम की फातिया में लोग मुख्तलिफ अज़कार पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ना बेहतर है जो मरहूम को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए।
जो भी अच्छा पढ़ना चाहें इखलास के साथ जो भी पढ़ेंगे सवाब तो मिलेगा। चाहे कुरान करीम की तिलावत हमारे आमतौर पे की जाती है, बहुत अच्छा काम है, तिलावत भी की जाए, दुरूद अस्कार दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, कलमा तैयबा का विर्द किया जाए, जितना इखलास ज्यादा होगा सवाब ज्यादा मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या मुर्शिद करीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मदनी मुज़ाकरे में गुलशन कैंपस दारुल मदीना के बच्चे और इनके पेरेंट्स और असातिज़ा भी आए हैं। इसी तरह फैज़ान इस्लामिक स्कूल एकेडमी के औरंगी टाउन के असातिज़ा, बच्चे और पेरेंट्स भी आए हैं। सबको खुश आमदीद, वेलकम। माशाअल्लाह प्ले कार्ड भी लेके आए हैं जिसके अंदर मदनी फूल भी हैं माशाअल्लाह, और आपके ईसाल सवाब के लिए कुछ कुरान मजीद भी ख़त्म किए गए, दुरूद पाक भी है, कलिमा तैयबा भी है, सूरह यासीन शरीफ भी है, सूरह इखलास भी है, और ये सारा तोहफा पढ़ा गया आपकी मिल्क। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह एक साथ मिलकर अपना मदनी मकसद भी बयान करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे 2 सवाल भी होंगे इंशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह। शाह साहब, ये 23, 24, 25 को मदनी काफिले में भी जाएंगे, सरपरस्त जो आए हैं इनकी भी नियतें दिलवाएं कुछ। भाई अमीर अहले सुन्नत माशाल्लाह आपको बराह रास्त देख रहे हैं मदनी चैनल के ज़रिए, तो आप जो 3 दिन का मदनी काफिला 23, 24, 25 को जा रहा है, अगर नियत बनती तो इजहार करें इंशाअल्लाह। इस खुशी में कि आज आपके बच्चे भी माशाल्लाह पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी भी हुई है, तो जो जिसकी नियत बनती है हाथ उठाकर इजहार करें। फैज़ान इस्लामिक स्कूल और दारुल मदीना गुलशन कैंपस के इस्लामी भाई नियत करें माशाअल्लाह। नियतों का इजहार हो रहा है मुर्शिद करीम माशाअल्लाह। अगर नियत है तो हाथ उठाना, नहीं है नियत तो खाली खाली हाथ उठाएंगे तो झूठा हाथ उठाएंगे तो गुनाहगार होंगे। दिल में नियत है तो ही हाथ उठाना है इंशाअल्लाह। 2 इस्लाम में आपसे सवाल भी अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अली अत्तारी है, मैं क्लिफ्टन सिविल लाइन से आया हूँ। मेरा सवाल आपकी बारगाह में ये है, क्या फ़ौत शुदा वालिद की तरफ से उम्रा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसकी दुआ, नियत और तरीक़ा भी इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी इरशाद फरमा। इंशाअल्लाह इसी महीने 3 दिन मदनी काफ़िले में नियत है इंशाअल्लाह। हज बदल तो किया जाता है, बाकी उम्रा किसी की तरफ से नहीं किया जाता। उम्रा यूं कर सकते हैं कि फुला के ईसाल सवाब के लिए नहीं, मैं जो उम्रा करूंगा इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचे या मेरे उस्ताद को पहुंचे या फुला मरहूम को पहुंचे, ये हो सकता है। बाकायदा किसी की तरफ से एहराम बांधना और उम्रे के अफ़आल बजा लाना ये नहीं होता इसमें उम्रे में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। या सय्यदी एक इस्लामी भाई और सवाल अर्ज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ लोग जब कोई फ़ौत हो जाता है तो उसके फ़ौत होने पर कहते हैं कि ये जन्नती है, तो इस तरह ख़ुद से जन्नती कहना कैसा? मेरी मदनी फ़ीस ये है कि मैं इंशाअल्लाहुल करीम हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे के अंदर पाबंदी से शिरकत करूँगा इंशाअल्लाह। अपने तौर पर किसी को जन्नती करार नहीं दे सकते कि ये अल्लाह पाक का मतलब ही बेहतर जानता है कि कौन जन्नती और कौन नहीं है।
البتہ یہ کہ جنت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے، یعنی ہم فائنل نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں کسی کی وفات پر کسی نے کہا کہ آپ کو جنت مبارک ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا۔ اسی طرح مطلب کسی کو جنت کی چڑیا کہا تو اس پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے بھی منع فرمایا۔ اس طرح کی حدیثیں ان مضامین کی موجود ہیں، تو ہم کسی کو فائنل جنتی نہیں کہہ سکتے۔ بھئی یہ دعا کہے انشاءاللہ یہ جنتی ہے، انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں جائے گا، یوں کہا جائے۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو ہم جی وہ تو جنتی ہیں، صحابہ جنتی ہیں۔ تعلیم کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ اجازت تو نہیں تھی نا کہ فائنل کسی کو جنتی قرار دے دے، یہ روایتیں موجود ہیں، اور اس کی جو بھی شروعات ہوں، لیکن یہ کہ ہر صحابی نبی جنتی کہ ان پر قرآن کی آیت موجود ہے، اور یوں ہر مسلمان جنتی ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، معاذ اللہ اگر گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا بھی، تب بھی مطلب وہ بالآخر وہاں سے نکلے گا دوزخ سے اور جنتی ہے۔ تو ان معنوں کر تو ہر مسلمان جو ہے وہ یقیناً جنتی ہے۔ لیکن صحابہ کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اس آواز بھی نہیں سنیں گے، وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، آواز بھی نہیں سنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے ایک قول بعض بزرگوں کا یہ بھی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تو اس کے تحت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگوں نے، اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ جیسے جو مسلمانوں کے درمیان اولیاء اللہ معروف ہیں، تو ان کو جو اس انداز میں جنتی کہا جاتا ہے، جیسے غوث پاک کی مثال دی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی، تو اس حدیث پاک کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ قطعی اعتبار سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن یہی ہے کہ ان کو جنتی اس معنی میں کہتے ہیں کہ مسلمان ان کے ولی اللہ ہونے کی، اللہ کے نیک بندہ ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی گواہی، جیسے دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنازہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے تعریف کی اس کی، تو فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو بعد میں اس کی تشریح بیان کی، تفصیل یہ بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جب تم نے اس کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو اسی کے تحت جو نیک مسلمانوں کے بڑی تعداد جس کو اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہوئے اس انداز میں جنتی کہتی ہے، تو اس کے کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہاں وہی قطعی والی بات کہ یہ یقینی طور پہ ہو گیا، قطعی طور پر ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور حسن ظن ہی کی صورت ہے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ جنتی ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص پاک زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کے کپڑے قریب پڑی خشک نجاست پر لگ رہے ہیں، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں نماز ہو جائے گی، جبکہ وہ نجاست تر نہ ہو، خشک ہو۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی اسی طرح ہے کہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی جو جگہ جس پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہے، یا مصلی وغیرہ بچھایا ہوا ہے پاک موٹا، اس پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دامن بڑا ہے، وسیع ہے، وہ اگر ناپاک جگہ پر جا کے پڑھتا ہے تو اس صورت میں وہ مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، نماز اس کی بلا کراہت ہو جائے گی۔ جبکہ وہ نجاست خشک ہو اور کپڑے پر اس کی تری نہ لگے، ایسا کچھ بھی ہے؟ وہ پھر وہی صورت بنے گی جو پہلے بیان کی گئی تھی کہ اگر نجاست خود اس کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو یہ مضر ہوگی،
ورنہ اگر نجاست خشک ہے، اس کا کپڑا تر ہے، وہ جا کے اس پہ لگتا ہے، پھر نجاست اس سے تر ہو کے اس کے کپڑے پر آتی ہے، تو پھر وہ ناپاکی کی صورت بنے گی. لیکن اس پر بھی مطلقاً یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، اس کی پھر وہی ڈیٹیل بنے گی، تفصیل بنے گی کہ کتنی نجاست اس پر لگی ہے. وہ کون سی نجاست ہے بیان فرمایا. بہار شریعت میں رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے اگر سجدہ کرنے میں دامن وغیرہ نجس یا ناپاک زمین پر پڑتے ہوں تو مضر نہیں، انہیں نماز ہو جائے گی، نماز کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وہ تفصیل جو بیان کی گئی کہ وہ نجاست تر ہے، کپڑے پر لگ گئی تو اب کتنی لگی، وہ پھر اس کے الگ مسائل بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی یہ جو گنے کے مسئلے پہ بات چل رہی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے صدائے مدینہ لگا رہا تھا. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو صدائے مدینہ لگا رہا تھا، مین روڈ پہ جا رہا تھا، تو میں سائیڈ پہ تھا روڈ پہ. تو اسی طرح سے ایک گنے کی ٹرالی گزری تو اس نے مجھے دھکا دیا. اب یہ تو مجھے یاد نہیں کہ میں گرا یا نہیں گرا، اس کا تو مجھے یاد نہیں. البتہ مجھے یہ یاد ہے کہ کاندھے کی طرف سے میرا کرتا جو ہے وہ پھٹ چکا تھا. تو یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. تو واقعی اس میں دھیان کرنا چاہیے، چلنے والوں کو بھی اپنا بچاؤ کرنا چاہیے. اللہ پاک کرم فرمائے، مقام میں شکر ہے کہ کپڑا پھٹا، چمڑا نہیں پھٹا. تو اس کے شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ دے دیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اس وقت پاکستان بھر کے 74 جامعات المدینہ مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شریک ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں دعائے برکت کی التجا ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جو 4 سنتیں ہیں، بعض لوگ ان سنتوں کو ادا نہیں کرتے. یہ سنتیں مؤقتہ ہیں یا غیر مؤقتہ، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے. اور اگر کوئی بندہ یہ سنتیں ادا نہ کرے تو اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے. یعنی یہ جو سنتیں ہیں، جمعے کے بعد کی 4 سنتیں، یہ موقدہ ہی ہیں، یہ پڑھنا ضروری ہے. ویسے بھی ضروری ہے، چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. اگر یہ تو 4 تو خیر 4 تو ہے ہی موقدہ، اس کی تو صراحت ہے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت بہت ناساز ہے، ہوش نہیں آ رہی، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے. یا مرشدی دعا کر دیجئے اللہ پاک میرے بہنوئی وکاس کو عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہے، میرے لیے، میرے گھر والوں اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. جزاک اللہ. میں داخل ہیں، ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا. کامران آرائی نام ہے، حیدرآباد سے تعلق ہے، تو مجھے خاص دعاؤں کی درخواست. میٹھا میٹھا مرشد مارو نانانو اولا شنیوارے انتقال થઈ ગયું છે, મફરતની દુઆ કરી દેજો. کوئی انتقال نہیں خبر آپ کی؟ جی نانا، یہ نانا وہ تو مریضوں کے لیے. جی جی جی. اچھا نانا جان. جی. 2 مریض کا، ایک تو بیچاروں کو ہوش نہیں آ رہا اور دوسرے بھی ایک سخت بیمار ہیں. اللہ پاک ان دونوں کو اور سارے مسلمان مریض جو ہمارے سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب
सब पर करम फरमा दे। और ये गुजराती में जे नाना जान ना इंतकाल पर मगफिरत दुआनी विनंती करी, अल्लाह पाक તમારા નાના જાનને મગફિરતથી નવાઝે ને આપ બધા મુસલમાનોને અલ્લાહ પાક મગફિરત કરે, આકાની પ્યારી ઉમ્મતની મગફિરત ફરમાવે, આપણી બી મગફિરત થઈ જાય, આમીન। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु मुहम्मद। अभी आपने दुआ की तो मुझे बस वो बात याद आ रही थी कि माशाल्लाह मैं चाहूँगा कि ये आपकी ज़बान से अदा हो दोबारा, ताकि आशिकान रसूल तक भी ये बात पहुँचे कि मदनी मुज़ाकरे में शरीक होने वालों के लिए दुआएं, तवाफ़ के दौरान दुआएं, और इस सफ़र मदीना में जो जो दुआएं करते रहे आप, क्योंकि इस्लामी भाइयों को तो था ये दुआएं दुआएं दुआएं। तो इस तरह की बात आप एक दफ़ा आपने ये भी इरशाद फरमाया था कि मैं आते आते खादिमीन जो भी मेरे रास्ते में आ रहे होते इस्लाम में ज़्यादा खादिमीन है, इनके लिए दुआएं करता रहता हूँ। तो मुझे ये अंदाज़ा है और बात पता भी चली थी कि ये बड़े खुश हो रहे थे। अब शायद ऐसा लगता है कि कोशिश करते होंगे कि आपके रास्ते में कहीं जहाँ से आप निकलते हो ना वहाँ कोई खादिम अपनी ड्यूटियाँ लगा ले कि यार चलो सामने सामने से दुआ मिल जाया करेगी। तो दुआ एक मुसलमान दुआ से मोहब्बत करता है, और एक मुसलमान को दुआ का एक होता है जिसके बारे में अच्छा गुमान होता है, उसने ज़न होता है, एक अच्छी सी उम्मीद है, आरज़ू होती है, तो उनकी दुआओं के ताल्लुक़ से ज़्यादा उम्मीद बन जाती है कि यार ये माशाल्लाह। तो वो जो बातें थी ना वो तवाफ़ के दौरान और वो जो दुआओं के ताल्लुक़ से, तो मैं एक दफ़ा आपको एक बार अर्ज़ भी की थी वही सफ़र में, और मैं कहा था मैं इसके लिए दुआ कर रहा होता, मैं इमरान जी दुआ करूँ मैं, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैं कहा यार काश वो लोग सुन लें जिनके बारे में आप मुझे कह रहे हैं, सुना है ना। और आज मेरा ख्याल है ये भी हो जाए कि सोशल मीडिया पर और इस तरह से जो कॉलें आती हैं तो एक बड़ी तादाद होती है जिसको हम चला भी नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह, आप बता देना, आपने कहा था फुला के लिए दुआ, तो मैंने शायद आपको कहा था मैं दुआ कर चुका हूँ, तवाफ में ही कर ली थी। नहीं आपने बहुत कुछ, मैं मतलब कि हर दावत इस्लाम वाली मदनी मुज़ाकरा देखने वालों के लिए तो बस अल्लाह इनको भी बेसा बख्श दे, इनको भी बेसा बख्श दे, इनको भी ये कर दे। हर मुरीद के लिए, हर तालिब के लिए दौरान तवाफ़ में आपको दौरान तवाफ़ भी अर्ज़ की थी, तो आपने मुझे बताया था कि ये शूरा के लिए भी अर्ज़ की थी, और भी मतलब ये जो याद आते थे तो फिर आप मुझे बताते इमरान बदल ही करने दुआ करना ही है करना रही है। और एक दफ़ा तो आपने ये भी कहा था कि आपके कहने से पहले मुझे वो याद आ गए थे, मैं इनके दुआ कर चुका था। स्पेशली जब मुस्तजाब के सामने से गुजरते थे ना तो कोई ना कोई ऐसी याद आ जाती थी। 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, और मेरी बड़ी हिर्स होती थी कि उस वक्त आप दुआ कर ले, अल्लाह फिर नसीब कर दे, वो फिर मैसर हो मुझे काश तवाफ़ काबा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक मुरीद को बहुत अच्छा लगता है, और एक तो मैं चाह रहा था इसलिए अगर आप बयान फरमाएंगे तो और सुनने वालों को शायद राहत और खुशी का सामान बढ़ जाएगा। मैं उनकी भी दिलजोई की नियत करता हूँ। मेरी दुआओं का हिस्सा है मुरीदीन, तालिबीन और हर दावत इस्लामी वाला और वाली, ये खास हिस्सा है। फिर ये कि शूरा के लिए बार हाथ दुआ करता हूँ, ये शूरा मेरा सरमाया है। मैं दावत इस्लामी के लिए पहले भागदौड़ करता था जब शूरा नहीं थी, एक दौर था मेरा। अब जाहिर है कि मैं आपके सामने हूँ, तो अब ये मेरे कमाओ पुत्र हैं जिन्होंने दावत इस्लामी को संभाल लिया है और सारी दुनिया में भाग रही है, और बेचारे काम कर रहे हैं। अल्लाह इनके हाथ मजबूत करे, इनको बेहिसाब बख्शे, के बाल बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ, इनके सबके लिए। अब मैं दुआ पे को पैसे तो लगती नहीं है, इसमें बुखले भी क्या करना कि इतनी दुआ की और उतनी ना की, अल्लाह पाक बेहिसाब देने वाला है। अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के लिए दुआ करता हूँ, मदनी चैनल वालों के लिए दुआ करता हूँ जो हमारी दुनिया भर में हमारी ये मतलब नेकी की दावत पहुंचाते रहते हैं। तो यूँ मतलब मुख्तलिफ शोबों के लिए जो जैसा मौका जैसा याद आए, गैर मुस्लिमों के लिए भी दुआ करता हूँ कि जो मदनी चैनल देखते हैं, कि मदनी चैनल किसी गैर मुस्लिम ने देखा मदनी मुज़ाकरा, और या अल्लाह पाक इसको ईमान दे दे, ईमान दे दे, ईमान पर इस्तिकामत दे दे और बेहिसाब मगफिरत कर दे। ये भी बारह दुआ की है।
تو اس دعا میں بھی حرج نہیں ہے غیر مسلم کے لیے یوں دعا کرنا کہ اس کو ایمان کی دولت مل جائے، ایمان پر استقامت مل جائے، ایمان پر دنیا سے جائے اور بے حساب بخشا جائے، تو بہت اچھی دعا ہے. ایسی دعا ہم کو کرنی چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے خود بخود یہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اللہ پاک سخاوت کو پسند فرماتا ہے. تو جو سخاوت کرے گا اللہ پاک اس کو کیوں نہیں نوازے گا؟ دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور یاد آئے اور توجہ جائے تو پھر بندہ کر لے. دعا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں، الحمدللہ بہت کرتا ہوں، اپنے بال بچوں کے لیے اولاد دار. یہ تو مطلب ایک ایسی اہم مطلب ہے کہ صورتحال کے بندہ ان کی طرف اس کی فطرتی طور پر مائل ہوتا ہے کہ ان کی بھلائی چاہے گا، اپنے بال بچوں کی اولاد کی خیر چاہے گا. تو سب دعا مانگتے رہنا چاہیے. استاد کو چاہیے شاگردوں کے لیے، پیر کو چاہیے مریدوں کے لیے، تاجروں کو چاہیے اپنے گاہکوں کے لیے دعا کرے، مگر وہ کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں کہ اس پر جتائے کہ میں تمہارے دعا کرتا ہوں. میں منہ سے نکلا میرے کہ جو بھی مطلب جن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، جن سے واسطہ پڑتا ہے، وہ مطلب دعا مانگتا رہے. دعا مانگنا خود ثواب کا کام ہے. اب اللہ پاک نے سے ہم نے جو مانگا وہ عطا کیا، یہ اس کا کرم ہے. بظاہر وہ عطا نہ بھی ہوا، یعنی ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا، تب بھی دعا مانگنا تو ثواب کا کام ہے نا. کار ثواب ہے، ثواب سمجھ کر عبادت کی نیت سے کہ عبادت ہے دعا مانگنا، بلکہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو ثواب کا کام ہے، مانگتے رہنا چاہیے. اب دیکھو کیسے سبز سبز لباس میں بچیاں نظر آئیں، میرے دل میں آیا کہ یا اللہ ان سب کو سبز گنبد بھی دکھا دے. اب ماں باپ بھی انڈر چھوڑے بغیر اس کے تو جائیں گے نہیں ہے، چلو ان کے ماں باپ کو بھی دکھا دے اللہ پاک سبز سبز گنبد کے جلوے، عمرہ بھی نصیب کر دے. اب میں نے دعا کر دی، میرے کتنے پیسے لگے، میرا کیا گیا؟ بلکہ یہ خاندان کا دل ہی خوش ہوگا ظاہر ہے، اور یہ سب ہو سکتا ہے شکرانے میں اعلان کر دیں اچھا یوں ہوا، لائیو دعا ہوئی 23 24 25 مدنی قافلے میں ہم سفر کریں گے. ہو سکتا ہے ان کے سرپرستوں کا پیغام آ جائے اور یوں میرا دل خوش کر دیں کہ تو ایک ہاتھ سے دے گا تو لے 2 ہاتھ سے ہم تجھے دیتے ہیں. اور ماشاء اللہ. یہ میں تمام سننے والے عاشق رسول کا عرض کروں، یہ کافی قریب سے دیکھا. مجھے یاد ہے ہم مقام ابراہیم پر امیر سنت 2 رکعت نفل پڑھ کر جب دعا ہوتی ہے مقام ابراہیم کی دعا، تو وہاں پر تو کرسی پہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے جو آپ پڑھتے ہیں، تو میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دعا کا وقت تھا تو میں نے کچھ عرض کی کہ پاپا، تو مجھے یاد پڑتا غالباً میں اگر بھول نہیں کر رہا کہ پھر مجھے فرما کہ وہ آئمی کا جو ہوا نا، وہ جو آپ نے مجھے کہا تھا نا، میں ان کے لیے دعا کر چکا تھا. تو اس طرح ملتزم کے قریب جب پہنچے تو بڑا وہ بھی ایک منظر تھا، اے ملتزم کے سامنے ہے کہ نہیں، ملتزم کے سامنے ہے کہ نہیں، بالکل ملتزم کے سامنے ہے. تو اس وقت کی بھی ایک ہوتا ہے. تو یہ بڑی نصیبوں کی بات ہوتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے پیر اور ایسے امیر سنت اور ایسے رہنما اور ایسے کرم فرما عطا کیے جو ہمیں اس مقام پر بھی نہیں بھولے کہ جہاں پر وہ واقعی قبولیت دعا کا مقام ہے. تو اس شکرانے میں بھی ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. اللہ ہماری نسبتوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک ہماری عقیدتوں کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے کہ جو یہ ہمیں مل رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ مدنی مذاکرہ جب ختم ہوتا ہے تو امیر سنت یا جو بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں ان دعاؤں میں مرحوم مبلغین و مبلغات کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی بعض تو نام لے کر دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک خاص ہے کہ جو مرحوم مبلغین و محروم مبلغات، تو اللہ کرے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں یا اسلام بین مبلغات ہوں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی یہ ہونی چاہیے، اس طرح مطلب کہ انداز ہونا چاہیے. جب مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی کو امیر سنت کے ہاتھوں جب قبر میں اترنا نصیب ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ نے جس طرح کے صحرائے مدینہ میں جب تدفین ہو رہی تھی، دفن کیا جا رہا، اس وقت جو آپ نے مائک پر جو ارشادات عطا فرمائے تھے، کئی اسلامی بھائیوں کو یہ تھا کہ بس اب ہم نے دعوت اسلامی
کہ دینی کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو کئی اسلامی وہ ایسے ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے پیچھے، دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی وابستہ ہیں، مگر دینی کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، دینی کام کرتے رہیں. ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن کوشش کرے کچھ نہ کوئی دعوت اسلامی کے 12 دینی کام میں سے کوئی نہ کوئی دینی کام کی ذمہ داری لے لیں. درس دینے کی اگر ذمہ داری نہیں لے سکتے تو درس سننے کی ذمہ داری لے لیں. مدنی قافلہ، امیر مدنی قافلہ نہیں بن سکتے تو میرے شرکائے مدنی قافلہ بننے کی ذمہ داری لے لیں. ہفتہ وار اجتماع میں بیان نہیں ملتا تو ہفتہ وار اجتماع میں آنے اور لانے کی ذمہ داری قبول فرما لیں. تو یوں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہیں. اور یہ تو ویسے ہی ماہ ہفتہ وار اجتماع جاری ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیت کریں تمام دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، کہ ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی. آج ہفتہ وار اجتماع ہے، جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں. آج آئے ہیں، اس کا کوئی خاص مقصد؟ ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعرات کو آئیں، بعض اوقات نہیں بھی آ پاتے، لیکن آج اسپیشل اس لیے آئے کیونکہ امیر اہل سنت نے دعا دی ہے، اور امیر اہل سنت جو ہے ماہ ہفتہ وار اجتماع کا یہ جو نام دیا ہے، اور اس میں بڑی زبردست دعا دی، اور ایک ولی کامل کی دعا تو وہ تو بالکل قبول ہوتی ہے. وہی سوچ رکھ کے جو ہے نا آج کے اجتماع میں حاضری، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کوشش ہوگی کہ آئندہ تمام اجتماع میں 14 جنوری تک جتنے بھی اجتماعات ہوں گے اس میں حاضری رہے گی. ویسے تو میں آتا رہتا ہوں، یہ ہے کہ یہاں سے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کی نیت ہوتی ہے تو یہاں سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے. بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں یہاں سے اور بہت سکون ملتا ہے یہاں کے نا. امیر سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ 14 دسمبر سے 14 فروری تک جو ہفتہ وار اجتماع ہوں گے تو اس میں آنے کے لیے کافی دعاؤں سے بھی نوازا تھا اور آنے کا کہا تھا، دعائیں بھی کی تھی، اور میں خود بھی آیا ہوں یہاں پہ، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آیا ہوں. تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد بیان وغیرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، صلاۃ السلام ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والے اجتماع میں خود بھی شرکت کروں گا اور لوگوں کو بھی دعوت دوں گا. انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے اور فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ. بھائی انشاءاللہ اب یہ نیت ہے کہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے ضرور. ماشاءاللہ ماہ ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، اس میں کوششیں تیز تر کر دیں، اور جو ماہ ہفتہ وار اجتماع میں آئے بے شک جی آیا دوں، لیکن یہ کہ عمر بھر بس آنا ہے اور دوسروں کو لانا ہے. تو اجتماع ہی کے ذریعے صحیح بات ہے کہ دعوت اسلامی نے ترقی کے منازل طے کیے. شروع میں یہی ہماری مین ایکٹیویٹی ہفتہ وار اجتماع تھا. اس وقت تو مدنی قافلے کبھی تصور نہیں تھا، خالی اجتماع ہوتا تھا اور اس میں لوگ آتے تھے اور ماشاءاللہ بے نمازی بنتے تھے، سنتوں کی پابندیاں کرتے تھے، رو رو کے دعائیں مانگی جاتی تھی اور روتے تھے، دھوتے تھے اور گناہوں سے توبہ کر کے اٹھتے تھے. شروع کے اجتماع جب گلزار حبیب میں ہوتے تھے تو بڑا رنکت انگیز ماحول بنتا تھا. جنہوں نے پرانا یہ شروع کا دیکھا ہوگا، آج سے 40-42 سال پہلے، ان کو شاید کچھ جھلکیاں یاد ہوں ان کی. تو ایک یہی دینی کام تھا. پھر آہستہ آہستہ اور بھی اجتماعات بڑے تھے، لیکن مین اجتماعی ہوتا تھا. پھر مزید دیگر 12 دینی کام مخصوص ہوئے. تو یوں مطلب یہ کہ
सब निकले समझो हफ्तावार इज्तिमा से, ये सारे दीनी काम। तो इसलिए हफ्तावार इज्तिमा जितना मजबूत होगा उतना इंशाअल्लाह हमारे दावत इस्लामी के दीगर दीनी काम मजबूत होंगे। जितने भी शोबा जाते हैं, ये ना समझे कि हमारा फुला शोबा है इससे बाहर नहीं निकलना है, नहीं, सारे शोबे आपके, और सारे शोबों में खुसूसन ये 12 दीनी काम जो है इनमें सब में आपको हिस्सा लेना है और हफ्तावार इज्तिमा को हमेशा के लिए भरते रहना है। बस जल्दी जल्दी आ जाना है, शुरू से आकर फिर इशराक चाश पढ़कर सलातो सलाम पढ़कर अगर जाएं तो क्या बात है मदीने की। एक रात हफ्ते में अल्लाह की राह में दे दें और इबादत में गुजारें, इंशाअल्लाह सारा हफ्ता ऐसी बैटरी चार्ज रहेगी कि शैतान इंशाअल्लाह पलट कर नहीं देखेगा आपकी तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह, आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का रिसाला कौन सा है और इस हवाले से सुनते हैं दुआए अत्तार। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए अत्तार। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कौम में कोई गुनाह का मुर्तकिब यानी करने वाला हो और कौम के लोग बावजूद कुदरत उसे गुनाह से ना रोके तो अल्लाह पाक उनके मरने से पहले उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाएगा। या अल्लाह तेरी पनाह। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला माँ का पछतावा पढ़ ये सुन ले, उससे उसके माँ बाप राजी रहे और उसकी माँ बाप समेत बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। इस रिसाले में आप मुताला कर सकेंगे सुन्नतों भरे इज्तिमा की फजीलत, इस्लाम के 8 हिस्से, गुनाह से ना रोकना कब गुनाह है,
उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, हिंदी, बंगला, रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राबता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला मुलाजमत के बारे में 15 सवाल जवाब पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिससे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। रिसाला मुलाजमत के बारे में 15 सवाल जवाब। पाकिस्तान इस्लामी भाई 21,76,734। पाकिस्तान इस्लामी बहनें 8,51,978। ओवरसीज इस्लामी भाई 38,540। ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,25,987। मजमूई मुताला कारकर्दगी 31,93,239। 31,93,239। मुलाजमत के बारे में 15 सवाल जवाब। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी तकाबुल के एतबार से नुमाया शोबा। 9 दिसंबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम ने जिन 2 लोगों की कब्रों पर शाख गाड़ी थी, उनको किस वजह से अजाब हो रहा था? जवाब, एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। सवाल नंबर 2, कब्र पर से उगी हुई तर घास उखाड़ना मना क्यों है? जवाब, इसलिए कि इससे मैयत को फायदा पहुंचता है। सवाल नंबर 3, रियाकारी के खौफ से अमल छोड़ देना कैसा? जवाब, ये भी रियाकारी है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: उम्मे रुमैसा अत्तारिया हैदराबाद, बिनते अब्दुल कादिर अत्तारिया सुल्तान टाउन, मोहम्मद हनीफ अत्तारी बिन अताउल्लाह सक्खर सिंध, बिनते खालिद अत्तारिया कोट राधा किशन, इजहार अली बिन मोहम्मद इदरीस लाड़काना, मोहम्मद रमजान अत्तारी साहिवाल पंजाब, अकरम शाह अत्तारी कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते खालिद अत्तारिया कोट राधा किशन, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हफ्ते नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट फरमा लें। अगले हफ्ते मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें बज़रिया SMS भेज सकते हैं। सवाल नंबर 1, एक शख्स दूसरे शख्स को अकेले में बात बताते हुए इधर उधर देखे तो ऐसी बात दूसरे को क्यों नहीं बता सकते? सवाल नंबर 2, एक शख्स अल्लाह की राह में नोट बांट रहा है और दूसरा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इनमें से ज़्यादा फजीलत किसकी है? सवाल नंबर 3, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को अपनी बहुत बड़ी हुकूमत और जाहो जलालत से ज़्यादा अहम करार दिया? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें बज़रिया SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अवार्ड याफ्ता किताब आखिरी नबी की प्यारी सीरत मकतबतुल मदीना ला रहा है आपके लिए स्पेशल ऑफर। 10 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक किताब आखिरी नबी की प्यारी सीरत पर 18% तक का स्पेशल डिस्काउंट। यही नहीं बल्कि आप इस किताब के खरीदने पर बन सकेंगे ज़हनी आजमाइश के फाइनल में होने वाली कुरानदाजी का हिस्सा भी। और कुरानदाजी में जिन 12 अफराद के नाम निकाले जाएंगे उन्हें मिलेगी अमीर अहले सुन्नत के हाथ से लिखी हुई स्पेशल तहरीर और दस्तखत वाली किताब। अब डिस्काउंट भी हासिल करें और इनामात भी। आज ही मकतबतुल मदीना की करीबी ब्रांच से किताब आखिरी नबी की प्यारी सीरत हदियतन तलब फरमाएं। ऑर्डर और मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0313113928। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।